तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज शब जुमा है और शब जुमा से ही जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ऐसे तो रोज ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं, भेजते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं। लेकिन शब जुमा से खास तौर पर दरूद का एहतमाम मोहब्बत करने वाले जो आशिक होते हैं, जो मोमिन होते हैं, जो मुकर्रब होते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो शब जुमा से ही दरूद का नजराना पहुंचाना शुरू कर देते हैं, दरूद व सलाम भेजना शुरू कर देते हैं। तो जुमा के दिन दरूद पढ़ने की बड़ी फजीलत है, आम दिनों में भी है लेकिन जुमा के दिन भी है कि रवायतों में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझ पे दरूद भेजता है, उसका दरूद खास तौर पर मेरे सामने जरूर पेश किया जाता है। हम उम्मन कोई अमल कर रहे हों, कोई वजीफा कर रहे हों या किसी मजलिस में बैठे हों तो हम दरूद पढ़ते हैं। कोई भी नेकी का काम करने से पहले हम दरूद पढ़ते हैं, शुरू में भी और आखिर में भी। और दरूद पढ़ने से वो काम काबिल कबूल होता है, कबूलियत के करीब होता है जब बंदा किसी नेकी को करने किसी नेकी के शुरू में और आखिर में दरूद पढ़ता है तो। लेकिन जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हमारी कैफियत क्या होती है? क्या हमें हमारे नबी की याद आती है? हमारी उस्ताजा कहती हैं कि बच्चों दरूद ऐसे पढ़ो कि तुम्हें तुम्हारा नबी याद आ जाए। दरूद ऐसा पढ़ो गोया कि तुम रोज़े रसूल पर खड़े हो और तुमसे कहा जाए कि दरूद पढ़ो, तो तुम कैसे दरूद पढ़ोगे? जो कोई रोज़े रसूल पर गया होगा तो वो जानता है कि उसकी कैफियत क्या होती है उस वक्त के आंसू थमते नहीं है। अल्लाह के नबी के रोज़े पर जब बंदा खड़ा होता है, मस्जिद नबवी में जब दाखिल होता है, अल्लाह के नबी के रोज़े के सामने होता है, तो वो एक अलग कैफियत होती है। अल्लाह के नबी सामने है और जुबान से दरूद बंदा पढ़ रहा हो तो वो क्या कैफियत होती है कल्ब में? ऐसी कैफियत हमारी उस्ताजा कहती है बच्चों जब तुम दरूद पढ़ो ना तो तुम्हारे दिल में जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत है ना वो तुम्हें बढ़ती हुई महसूस हो। एक दिन हमारी उस्ताजा ने हमें कहा कि बच्चों हदीस आती है ना जिसका मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि या नबी अल्लाह आप तक दरूद पहुंचने का जरिया बयान फरमा। अल्लाह के नबी ने मतलब बताया किसी को, सहाबा को, तो वो रिवायत में यूं बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जो बस इसी काम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मामूर किया हुआ है, जो दुनिया की महफिलों में, मजलिसों में और मुसलमान के आसपास वो घूमते फिरते रहते हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत के दरूद और सलाम मुझ तक मेरे पास पहुंचाते हैं। तो मेरी उस्ताजा कहने लगी कि बच्चों अगर हमारा दरूद जो हम पढ़ते हैं मजलिस में या तन्हाई में या ऐसे भी हम बैठ के जिक्र करते हैं और हमने जिक्र तो कर लिया, दरूद पढ़ लिया कि भाई दरूद पढ़ना है, मुझे इतनी तस्बीह पढ़ना है, मुझे इतनी तस्बीह पढ़ना है, और हमने दरूद की तस्बीह पढ़ तो दी लेकिन उसमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं थी, उनकी यादें नहीं थी, उनका ताइफ में भरा जूता खून से वो याद नहीं आया, उनका पेट पर भूख में से पत्थर बांधना याद नहीं आया, उनका हमारे लिए रोना याद नहीं आया, उनकी हमारे लिए शफकत याद नहीं आई, उनका हमें याद करना वो हमें याद नहीं आया और हमारे दिल में मोहब्बत बढ़ती हुई महसूस नहीं हुई। और हमारे दिल की तवज्जो, एक होती है जुबान कि तस्बीह पढ़ रही है, दाने गिर रहे हैं उंगलियों पर, हम तस्बीह को गिन रहे हैं दरूद पढ़कर, लेकिन एहसास मोहब्बत का वो नहीं हुआ। जैसे हम किसी को
اپنی امی کے بارے میں کہتے ہیں تو امی یاد آ جاتی ہے، یا اکیلے میں بیٹھ کے امی کو یاد کرتے ہیں تو آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، بیٹی سسرال میں دور ہے، یا والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، بڑی قربانیاں دی تھی والدہ نے، یا والد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی اور بہت ہم سے محبت کرتے تھے، ہمیں پوچھتے تھے، اچانک ان کا خیال آ جائے یا کوئی ہمارے سامنے ان کی بات کرنے لگے تو ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پر بندہ درود و سلام پڑھے، اللہ کے نبی کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں غمزدہ نہ ہو، اس کا دل روئے نہ، اس کی کیفیت بدلے نہ، تو یہ کیسے پھر اللہ کے نبی کے پاس یہ درود جب ہمارا پہنچتا ہوگا؟ ہماری استاذہ کہتی ہے بچوں جب یہ درود ہمارا اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہوگا، جو اللہ کے نبی کی یاد سے خالی ہے، ان کی محبت سے دل خالی ہے، بظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں میں اور آپ کی مجھے محبت ہے، لیکن اس درود کے پڑھنے میں احساس نہیں ہے، تو کہا کہ بتاؤ اللہ کے نبی کو وہ درود خوش کرتا ہوگا یا غمزدہ کرتا ہوگا؟ کہ میری امت مجھے بھول گئی، میری محبت کو بھول گئی، میری بھوک میں جو میں نے پیٹ میں پتھر باندھا تھا امت کے لیے وہ بھول گئی، طائف میں خون سے بھری جوتیاں بھول گئی، اپنے محسن کو بھول گئی، اپنے نبی کو بھول گئی، اور ہمارے نبی نے ہمیں کبھی نہیں بھولا، معراج میں بھی یاد رکھا اپنی امت کو، آخری وقت میں دنیا سے رخصت ہو رہے، پردہ فرما رہے اور کہہ رہے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ تو استاذہ کہتی بچوں ایسا درود پڑھو کہ تمہارا درود جب اللہ کے نبی تک پہنچے نا تو اللہ کے نبی خوش ہو جائے، بلکہ اللہ کے نبی انتظار کرتے ہو کہ فلاں بن فلاں فلاں کی بیٹی آج اس نے مجھے درود کا نذرانہ نہیں بھیجا، سلام نہیں بھیجا، جیسے گلدستہ کسی کو سجا کر بھیجتے ہیں اپنے دوست کو، اپنے پیارے کو، تو ایسے ہی درود کا محبت بھرا گلدستہ اپنے نبی تک بھیجیں جس میں اللہ کے نبی کی یادیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود کے بہت سارے فضائل حدیث میں وارد ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس مجلس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں، تو وہ مجلس قیامت کے دن ثواب سے محرومی ہوگی، حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں اس بات پر افسوس ہوگا کہ میں نے میرے رب کا ذکر نہیں کیا، میں نے میرے نبی پہ درود و سلام نہیں بھیجا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، خاص طور پر اللہ کے نبی کے روضے پر، تو میری روح مجھ پر لوٹائی جاتی ہے، یعنی اس کی طرف اللہ کے نبی متوجہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا نا جس نے مجھ پر زیادہ درود بھیجا ہو۔ اللہ اکبر، ہم نہیں چاہتے اپنے نبی کے پاس، اپنی نبی کی مجلس میں ہم بھی شریک ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں خوب زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ نبی اللہ، میں نے جو ذکر و اذکار دعاؤں کا جو وقت ہے اس میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ درود پڑھنے کے لیے ہی جو ہے وہ وقت میں نے وقف کر دیا ہے کہ میں صرف درود پڑھوں گا، ذکر اذکار جو ہے اس میں صرف اور صرف جتنے بھی وقت مجھ پر میرے پاس بچے ہیں ذکر اذکار کے لیے میں اس میں صرف درود پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تمہاری تمام مشکلیں حل، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ہماری استاذہ کہتی ہے بچوں درود ہے نا میجک کا کام کرتا ہے۔ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، یعنی خوب کثرت سے درود پڑھو گے نا تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اکثر ہمارے بڑے، ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور جب ہم درود پڑھتے ہوئے تلاش کرتے ہیں نا تو پھر وہ جو پردہ بسا اوقات سامنے چیز ہوتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ شیاطین جو ہے نا بسا اوقات انسان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے پردہ حائل ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں معاف فرماتے ہیں اور جنت کے درجے جو ہے نا 10 درجے اس کے لیے بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. یعنی اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرح خوش ہوتے ہیں اس کے حبیب پر جب بندہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت میں کہ ہر دعا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے رکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب بندہ دعا کرنے والا جو شخص ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود بھیج دیتا ہے نا تب بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں رکی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک اس کا کوئی حصہ بھی نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ تم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تب جا کے وہ دعا بارگاہ الہی میں پیش ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے. اسی لیے کہا نا کہ جب بھی ہم اللہ سے کوئی حاجت مانگے، جب بھی دعا مانگے اللہ سے، تو دعا کے شروع میں بھی، دعا کے آخر میں بھی، دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں، سلام بھیجیں. اللہ رب العزت ہمیں جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے اس طرح درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی گہرائی عافیت کے ساتھ سمجھائے، اس کا نور ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اور ہمارے نبی پر عافیت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی، بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آج جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا بناتے ہوئے بھی، برتن دھلتے ہوئے بھی ہماری زبان سے درود ہم پڑھتے جائیں. جو بھی درود ہے، چھوٹا درود ہے، درود ابراہیم پڑھ لیا یا کوئی بھی درود ہم پڑھیں انشاءاللہ. صرف بندہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لے تو کافی ہے. بس محبت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے. اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم.